सुर्ख गुलाबों से सजी खूबसूरत सेज पर सुर्ख भारी काम से सजे शरारे में मलबूस 19 साला लड़की पर परियों सा रूप आया था। माँ ने कई बार नजर उतारी, गर्ज ये कि जिस आंख ने आज उसे देखा उनमें उसके लिए सताइश थी। उसकी सखियों ने भी खूब छेड़ा कि आज तो दुल्हे मियाँ के होश उड़े ही उड़े। ऐसा होना भी था, मगर उस लड़की की बातनी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके दिल में नई नवेली दुल्हन वाले जज्बात न थे, बल्कि उसका ज़हन तेजी से कुछ सोचने में मगन था। एक नतीजे पर पहुंचकर वो अपने भारी काम से मुज़य्यन लहंगे को संभालती हुई खड़ी हुई और तेजी से सिंगार मेज के सामने आई। एक नज़र खुद पर डालने के बाद अपना जेवर उतारकर सिंगार मेज पर पटकने लगी, जिसके नतीजे में कुछ चूड़ियां जमीन पर बिखर कर टूट गईं। आह! इंसान का दिल भी तो एक कांच की चूड़ियों जैसा नाजुक होता है, जरा सी चोट पर यूं ही तो बिखर जाता है, जैसा इस वक्त शीशे के सामने खड़ी इस नाजुक सी लड़की के साथ हुआ था। खुद को सारे जेवरात से आज़ाद करवाने के बाद बाथरूम की जानिब बढ़ी। कुछ वक्त के बाद वो सादा से कॉटन के गुलाबी लिबास में बाहर आई। एक हाथ में सुर्ख शरारा रोल की सूरत में पकड़ा हुआ था, जिसे गुस्से से एक कोने में फेंकने के बाद बिस्तर की जानिब बढ़ी। साइड टेबल से पानी का जग उठाकर बिस्तर की एक साइड भिगोने के बाद इत्मीनान से हाथ छाड़ती हुई बिस्तर की दूसरी जानिब दराज होकर लाइट ऑफ करके कंफर्टर मुंह तक ले लिया, जबकि इस वसी और इस कमरे के कोने में पड़ा डिजाइनर लहंगा, जिसे कभी पहनने के बाद वो कभी ख्वाब देखती थी, अपनी बेदर्दी पर 8 आंसू बहा रहा था। जोहा, जोहा कहाँ हो? मैं कब से आवाज दे रही हूँ। जी मामा, आई अभी। सितवा नाक, बड़ी बड़ी शरारती आंखें, गुलाबी गाल, भरे भरे लब, मुनासिब कद की नाजुक सी लड़की ने सीढ़ियों पर से फलांगने के से उतरते हुए आवाज लगाई। आपने बुलाया मामा? जोहा ने किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए पूछा। कहाँ थी? मैं कब से आवाज दे रही थी। यकीनन लगी होगी इस मोबाइल में। अब जल्दी से सलाद बनाओ। पता है ना तुम्हारे बाबा सलाद के बगैर खाना नहीं खाते। नसरीन बेगम ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर खुद ही सवाल जवाब करते हुए उसे हुक्म दिया। साथ ही उनके हाथ तेजी से रोटी बनाने में मसरूफ हुए थे। जोहा ने उनकी बात सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाकर सलाद बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना भारी आवाज गूंजी। जोहा! बाबा! जोहा सब काम छोड़ छाड़ कर आवाज की जानिब लपकी। जोहा, आराम से। नसरीन बेगम ने पीछे से हाँक लगाई। बाबा, मेरी आइसक्रीम लाए आप? उसने खुशी से लाउंज में मौजूद अपने बाप के गले लगते हुए पूछा। सॉरी बेटा, वो तो मैं लाना भूल गया। इजहार साहब ने अफसरदा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, नाराजगी से कहती जोहा सोफे पर बैठी। तो फिर जो आइसक्रीम मैं लाया वो सारी अजान की। आप भी यही सोच रहे होंगे, जान ना पहचान किसके घर ले आई मैं आपको। तो चलें, तारुफ के लिए थोड़ी जहमत करें और दोबारा बाहर चलें। ये जो 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, इस पर ज़ियाउद्दीन मरहूम का नाम जली हरूफ में दर्ज है। इस घर में इनके 2 बेटे रिहाइश पजीर हैं। बड़े बेटे अनवार साहब और छोटे इजहार साहब। अनवार साहब की 3 औलादे हैं। सबसे बड़े 25 साला फाइज, जो अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद आज हाउस जॉब में बिजी हैं। उनसे छोटे 21 साला माइज यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है। और सबसे छोटी 18 साला रिमशा, जो कि आजकल 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग होने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही थी। इजहार साहब की 2 औलादे हैं। सबसे बड़ी जोहा, जो कि रमशा की ही हम उम्र है और उसके साथ ही दाखिले की तैयारी कर रही थी, और इन दोनों में खूब गाड़ी छीनती है। और उससे छोटा अजान, जो कि मैट्रिक का तालिब इल्म है। नसरीन बेगम और आयला बेगम अनवार साहब की जोजा में रिवायती देवरानी जिठानी वाला रिश्ता ना था। ये एक खुशहाल मतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला घराना था, जहाँ छोटी छोटी खुशियां ही उनके जीने की वजह थी। नसरीन रात के 2 बजे किचन में पानी पीने जा रही थी कि उन्होंने देखा कि जोहा के कमरे की लाइट चल रही थी। उन्होंने उसके कमरे में झांक कर देखा तो जोहा पढ़ने में मसरूफ थी। जोहा बेटा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं मामा, मुझे पढ़ना है। आपको पता है ना, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए कंपटीशन कितना टफ हो गया है, और डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, तो उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। बेटा, आपकी बात ठीक है, पर खुद को थकाओ मत, वरना आप बीमार पड़ जाओगी तो काम कैसे चलेगा। अच्छा मेरी प्यारी मम्मा, परेशान ना हो, बस 15 मिनट और फिर सो रही हूँ मैं। चलो बस 15 मिनट और फिर सो जाना। नसरीन बेगम उसे हिदायत करते हुए चली गई।
ان کے جانے کے بعد اس نے باقی بچا ہوا کام نپٹایا اور اپنی کتابیں سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مستقبل کے سنہرے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے وہ نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ لیکن کون جانے کہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نازک سی لڑکی کو کن کن راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ ٹھا! گولی کی تیز آواز اس خاموش جنگل کی خاموشی کو چیرتے ہوئے درختوں پر موجود پرندوں جو کہ شور سے نامانوس تھے کو ان کے گھونسلوں سے اڑا گئی تھی۔ واہ سائیں واہ! آپ سے اچھا نشانہ اس پورے گاؤں میں تو کیا آس پاس کے کسی گاؤں میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ بخشو نے ہاتھ جوڑ کر خوشامدی انداز اپنایا۔ اس سنہری آنکھوں والے شہزادے کے گہری مونچھوں تلے دبے انابی لب مسکرائے تھے۔ ایسے تعریفی جملے سننے کا وہ عادی تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم، لمبی مغرور سی ناک، انابی لب، سنہری آنکھیں، وہ ایسا تھا جو ایک بار دیکھے دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ وائٹ کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں اس کا سراپا نمایاں تھا جس کو سندھی اجرک نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ سائیں آگے کا کیا ارادہ ہے؟ بخشو نے داور سے پوچھا۔ اللہ ڈینوں سے کہو گاڑی تیار کرے حویلی کے لیے۔ داور نے ہاتھ میں پہنی ہوئی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ جو حکم سائیں، بخشو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوا پلٹ گیا۔ گاڑی کے حویلی میں جا کر رکتے ہی ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور دروازہ داور کی جانب کا کھولا۔ ایک شان سے وہ شہزادہ گاڑی سے اتر کر آگے بڑھا۔ راستے میں آنے والے ملازموں کے سلام کے جواب سر کے اشارے سے دیتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دستک دے کر اندر داخل ہوا جہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ داور ان کو سلام کرتا ہوا ان کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان خاتون کی آنکھوں کی چمک داور کو دیکھ کر بڑھ گئی۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دے کر آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ کیسی ہیں اماں سائیں آپ؟ داور نے پوچھا۔ وہ عورت کیسی ہو سکتی ہے جس کا جوان بیٹا ہوتے ہوئے بھی وہ پوتا پوتی بھی نہیں کھلا سکتی؟ گلزار بیگم نے ناراضگی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ او میری پیاری اماں سائیں، ہو جائے گی شادی بھی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ داور نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ اگر یہ جلدی ہے تو پھر دیر کیا ہوگی؟ گلزار بیگم نے کہا۔ 32 کا ہو گیا، اب کیا بوڑھا ہو کر شادی کرے گا؟ آج ایسا لگ رہا تھا گلزار بیگم اس سے ہاں کروا کر ہی مانیں گی۔ اچھا اماں سائیں، کر لوں گا، بس تھوڑا سا ٹائم اور۔ بس اب اور کوئی ٹائم نہیں، گلزار بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ اماں سائیں بس تھوڑا سا ٹائم اور، جہاں اتنا ٹائم دیا وہاں تھوڑا سا اور، داور بولا۔ ٹھیک ہے 6 ماہ، بس 6 ماہ کا ٹائم ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، گلزار بیگم حتمی انداز میں بولی۔ داور نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا۔ شکریہ اماں سائیں، اب بھوک لگ رہی ہے، چلے کھانا کھلائیں۔ ہاں میں کھانا لگواتی ہوں، تم فریش ہو کر آ جاؤ۔ ماما میں اوپر رمشا سے نوٹس لے کر آ رہی ہوں، زوہا نسرین بیگم کو بتا کر اوپر چلی گئی۔ اوپر پہنچ کر اس نے رمشا کو 2-3 آوازیں لگائیں۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی کہ سامنے سے اجلت میں آتے فائز سے زوردار تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں وہ زمین بوس ہوتی جاتی کہ فائز نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھے مدہوش سا اس کے چہرے کو تک رہا تھا کہ زوہا کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ فائز بھائی چھوڑے مجھے۔ یار بھائی بولنا لازمی ہے، وہ جھنجھلا کر گویا ہوا۔ کیوں فائز بھائی، رمشا بھی تو آپ کو بھائی ہی بولتی ہے، کیا میں آپ کے لیے رمشا جیسی نہیں ہوں؟ ارے تم میرے لیے کیا ہو اور کیا نہیں، اس بات کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ فی الحال یہ بتاؤ آج اس چاند نے ہمارے گھر کا رخ کیسے کر لیا؟ فائز نے پوچھا۔ ارے ہاں وہ فائز بھائی، میں رمشا سے نوٹس لینے آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ زوہا نے پہلے سر پر ہاتھ مار کر اس کا سوال کا جواب دیا، پھر اس سے سوال کیا۔ رمشا اور ماما تو مارکیٹ گئے ہیں، فائز نے بتایا۔ چلو پھر میں چلوں، رمشا آئے گی تو پھر لے جاؤں گی نوٹس۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ فائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور تھوڑا قریب ہو کر گھمبیر لہجے میں بولا۔ کبھی کھڑی تو کھڑی ہم سے بھی بات کر لیا کرو۔ زوہا نے گھبرا کر اس سے ہاتھ چھڑوایا۔ وہ ماما مجھے آواز دے رہی ہیں، یہ کہہ کر تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ پیچھے کھڑے فائز نے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زوہا نیچے آ کر بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ بچی نہیں تھی جو فائز کی نظروں میں مچلتے پیغام کو پڑھ نہ پائے، پر وہ فی الحال ان چیزوں سے دور رہنا چاہتی تھی۔ حواس تھوڑے بحال ہونے پر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ کر اپنی بکس کھول کر پڑھنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اس کی پہلی ترجیح اس کے خواب ہی تھے۔
پر کون جانے کہ آگے کی زندگی اس کے لیے کیا سوغات لانے والی تھی۔ فائز اپنے کیبن میں بیٹھا کسی مریض کی فائل سٹڈی کر رہا تھا کہ ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ آنے والے کے انداز سے وہ پہچان گیا کہ کون ہوگا۔ کام کے ٹائم کیوں نازل ہو گئے ہو سر پر میرے؟ وہ سر اٹھائے بغیر بولا۔ یار وہ اصل میں نا میری منگنی ہو رہی ہے۔ پہلے تو فالتو لوگوں کو بلانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر تیری اس مسکین سی صورت پر رحم آ گیا، اسی لیے دعوت نامہ لے کر آیا ہوں۔ اور ہاں، اب ایک اہم بات، بغیر گفٹ کے آنا ممنوع ہے۔ میرے پہرے دار صرف اسی کو اندر آنے دیں گے جس کے ہاتھ میں گفٹ ہوگا۔ زوار نے تقریر کے انداز میں بات مکمل کی۔ ہو گیا تیرا؟ تو انویٹیشن کارڈ یہاں رکھو اور تشریف لے جاؤ، میں مصروف ہوں ابھی۔ اس نے ابھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ زوار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی ساری فائلز بکھیر کر چلا گیا۔ زوار اور فائز بچپن سے ساتھ تھے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی تھے، اور اب جاب بھی ساتھ ہی کر رہے تھے۔ ان کی دوستی مثالی تھی۔ اچانک اپنے گلے پر دباؤ محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ خود پر چھکے خوفناک شکل کا ماسک پہنے وجود کو دیکھ کر جو ہلکے ہلکے اس کا گلا دبا رہا تھا، اس کی فلک شغاف چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رمشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جسے سن کر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے اس نے رمشا کو دیکھا۔ اس کے بعد نظر گھمانے پر اس کے بابا ہاتھ میں کیک لیے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے برابر میں اذان وہ خوفناک شکل والا ماسک لیے کھڑا تھا۔ پورے کمرے میں نظر دوڑانے پر پتہ چلا کہ اس کا پورا خاندان اسے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ ایک دم سے اذان کو مارنے کے لیے لپکی کہ اظہار صاحب نے کیک ٹیبل پر رکھ کر اسے کاٹنے کے لیے بلایا۔ سب کی تالیوں کے شور میں اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلے اظہار صاحب کو کھلایا، پھر نسرین بیگم کو اور پھر باری باری سب کو۔ جب فائز کو کھلانے کی باری آئی تو اس نے آنکھوں میں معنی خیز چمک لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کھایا اور نامحسوس انداز میں اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ کسی اور نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، زوہا نے محسوس کر کے ہاتھ فوراً کھینچا۔ اس کی اس حرکت سے فائز کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ سب اس کو باری باری تحفے دے رہے تھے کہ رمشا کی بات پر سارے فائز کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے فائز بھائی، آپ زوہا کے لیے گفٹ نہیں لائے؟ فائز نے افسردہ سی شکل بناتے ہوئے جواب دیا۔ گفٹ تو میں لانا بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، تم آ گئے، ہماری خوشی میں شامل ہو گئے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ جواب اظہار صاحب کی جانب سے آیا تھا۔ جی جی فائز بھائی، کوئی بات نہیں، اگر آپ بھول گئے تو۔ زوہا نے بھی بات کی تائید کی۔ پھر ایک ایک کر کے سب اس کے کمرے سے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر سب کی محبتوں کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی کہ اسے لگا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ وہ اسے اپنا وہم جان کر نظر انداز کر گئی، پر دوبارہ دستک ہونے پر اس نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون؟ تو جواب آیا، دروازہ کھولو، میں ہوں فائز۔ اس نے دروازہ کھولا تو فائز نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ فائز بھائی، آپ اتنی رات کو یہاں، سب ٹھیک تو ہے؟ زوہا نے پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارا برتھ ڈے گفٹ دینے آیا تھا، پر وہ تو آپ لانا بھول گئے تھے نا۔ پاگل ہو، میں تمہارا برتھ ڈے گفٹ لانا بھول سکتا ہوں بھلا؟ فائز نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا، وہ تو بس میں تمہیں کچھ الگ انداز میں دینا چاہتا تھا۔ پھر اپنے ٹراؤزر کی جیب میں سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ زوہا نے اس کے ہاتھ سے ڈبی لیتے ہوئے کہا، کھول کر دیکھو۔ زوہا نے کھول کر دیکھا تو اس میں خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ یہ میرے لیے؟ زوہا نے اس کی طرف بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، صرف تمہارے لیے، پر یہ تو بہت مہنگی ہے۔ سوری فائز بھائی، میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ زوہا نے انگوٹھی کی ڈبیا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میرے تحفے کی کوئی حیثیت نہیں تمہاری نظر میں؟ یعنی یہ ہے میری اوقات کہ تم میرے لائے ہوئے تحفے کو قبول بھی نہیں کر رہی؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا فائز بھائی، زوہا نے جلدی سے کہا۔ تو پھر یہ رکھو تم۔ پر زوہا منمنائی، پر ور کچھ نہیں، بلکہ لاؤ یہ مجھے دو۔ فائز نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی اور ایک نظر زوہا پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوہا، 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 ایک ہی سانس میں اس کو آواز دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی رمشا۔ ہاں کہو، زوہا نے کتابوں میں منہ دیے ہوئے ہی اسے جواب دیا۔ یار بات تو سنو میری، رمشا نے اس کی کتابوں کو ایک طرف کر کے خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار ہم اتنے دن سے گھر میں ہی رہ کر تیاری کر رہے ہیں، میں تو بور ہو گئی ہوں، تو فائز بھائی کے ایک دوست کی منگنی کا انویٹیشن آیا ہے، انہوں نے ہمیں بھی چلنے کا کہا ہے، تو میں تم سے پوچھنے آئی تھی کپڑے کون سے پہن کر چلیں۔ نہیں رمشا، میں تو نہیں جا پاؤں گی، زوہا نے انکار کیا۔
यार कुछ नहीं होता, एक दिन की तो बात है, तुम एक रात ज्यादा जाकर पढ़ लेना, बैलेंस हो जाएगा। रिमशा समझी जुहा अपनी पढ़ाई की वजह से मना कर रही है, पर ऐसा ना था। वो असल में फाइज के साथ कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फाइज की बदलती नजरें और अंदाज उसे परेशान कर रहे थे। नहीं रिमशा, तुम चली जाओ, मेरा मूड नहीं। जुहा ने फिर इनकार किया। मूड वूड को छोड़ो, वो खुद ही अच्छा हो जाएगा, वहां जाकर खुद ही बन जाएगा। अरे पूछो तो सही, मंगनी है किसकी और कहाँ है? कहाँ? जोहा ने बेदिली से पूछा। अरे वो जो फाइज भाई के दोस्त है ना, जवार भाई, उनकी मंगनी का फंक्शन है। और यू नो व्हाट, गांव का फंक्शन है। आज से पहले हमने गांव का कोई फंक्शन भी अटेंड नहीं किया, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो चलो ना, प्लीज प्लीज चलो मेरे लिए। वो जो मना करने वाली थी रिमशा के इतने असरार करने पर, जहन से सारी सोचों को झटक कर जाने के लिए मान गई। उन दोनों ने सर जोड़कर फंक्शन में पहनने वाले कपड़ों को डिस्कस करना शुरू किया। दावर, दावर जो उजलत में अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, गुलजार बेगम की आवाज पर उनकी तरफ मुड़ा। जी अम्मा साईं बोले। दावर, सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? देखो कोई कमी न रह जाए। गुलजार बेगम मुतफक्कर सी बोली। अम्मा साईं कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी लाडली बहन की मंगनी है, भला मैं कोई कमी रहने दे सकता हूँ? दावर ने कहा। मुझे पता है बेटा, पर बेटी की माँ होना परेशानी हो जाती है, गुलजार बेगम ने जवाब दिया। अम्मा साईं आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा, दावर ने उन्हें तसल्ली दी। इंशाल्लाह। और तुम जाकर जल्दी से मशल, दावर की बहन, को पार्लर से ले आओ। पहले ही तुम्हारे बाबा ने इतनी मुश्किल से पार्लर जाने की परमिशन दी थी, अगर देर हो गई तो वो गुस्सा करेंगे, और तुम जानते ही हो उनके गुस्से को। गुलजार बेगम परेशानी से गोया हुई। जी अम्मा साईं, मैं तैयार हो जाऊं फिर जा रहा हूँ, आकर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। वैसे बाबा साईं हैं कहाँ? दावर ने उन्हें जवाब देते हुए सवाल किया। वो भी तैयार होने गए हैं, अब तुम भी देर न करो, गुलजार बेगम ने जवाब देते हुए उसे हिदायत की। जी अम्मा साईं। ये कहकर दावर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और गुलजार बेगम भी मुलाजमों से कहकर बकिया का काम करवाने लगी। जोहा अगर तुम तैयार हो तो चलें, फाइज भाई बाहर वेट कर रहे हैं। रिमशा जोहा के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ मैं तैयार हूँ, जोहा कान में झुमका डालती हुई बोली। अरे अरे जोहा, थोड़ा रहम। क्यों? लोगों को कत्ल करने पर तुली हुई हो तुम? रिमशा ने उसके गले में बाहें डालते हुए उसे छेड़ा। ब्लैक कलर की घुटनों तक आती अंगरखा फ्रॉक, ब्लैक पजामा और ब्लैक ही बड़ा सा दुपट्टा एक कंधे पर डाले, लंबे बाल खुले हुए, दूधिया सफेद पाँव में ब्लैक खुस्से पहने, नफासत से किए मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी वो। तुम भी तो कम नहीं लग रही, जोहा ने रिमशा को कहा, जिसने बिल्कुल जोहा जैसी ड्रेसिंग की हुई थी, बस कपड़ों का कलर मुख्तलिफ था। जोहा के ब्लैक जबकि रिमशा के वाइट थे। वो दोनों बचपन से ही सेम ड्रेसिंग करती आई थी। रिमशा भी इन कपड़ों में बहुत जच रही थी। अभी वो बातों में मसरूफ थी कि नसरीन बेगम आई और बोली, लड़कियों जल्दी करो, फाइज गुस्सा कर रहा है। ओ नो, रिमशा सर पर हाथ मारती हुई बोली। फाइज भाई ने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा था और मैं बातों में लग गई। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाओ, कहकर जल्दी से बाहर भागी। जोहा ने भी जल्दी से बालों में ब्रश फेरा। अम्मी मैं जा रही हूँ, कहकर वो भी बाहर की जानिब भाग गई। आराम से जोहा, इन दोनों का पता नहीं क्या बनेगा। जुहा भागती हुई आई और बैक डोर खोलकर गाड़ी में बैठ गई और बोली, चले फाइज भाई। फाइज ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो नजर झुकाना भूल गया और यक टिक उसे देखे गया कि आगे बैठी रिमशा ने उसका कंधा हिलाया और कहा, चलें भाई। आ हाँ। फाइज हड़बड़ाकर होश में आया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जोहा भी सर झटक कर बाहर दौड़ते मनाजर की तरफ मतवज्जो हो गई। दावर मशर को पॉलर से हवेली लेकर आ गया था। उसे उसके कमरे में बिठाकर वो कमरे से जाने लगा कि वो उससे लिपटकर जारों की तार रो दी। मशल मेरी जान, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो पागल? आज सिर्फ मंगनी है तुम्हारी, रुखसती नहीं, शाबाश चुप हो जाओ, वो उसे पिचकारते हुए बोला। भाई मुझे नहीं करनी कोई मंगनी, मशल रोते रोते बोली। अरे क्यों नहीं करनी? दावर ने पूछा। क्योंकि आप लोग मुझे खुद से दूर कर देंगे। चलो तुम्हारे लिए घर जमाई रख लेंगे, तुम्हारे वाला तो ये भी कर लेगा, बस बाबा साईं को राजी करना तुम्हारा काम है, वो उसे छेड़ते हुए बोला। भाई, मशल चिल्ला कर बोली। अच्छा अब रोना बंद करो, इतने पैसे खर्च करके तुम खुद को खूबसूरत बनवा कर आई हो, रो रो कर सारा मेकअप धो दोगी और वापस तुम्हारा चुड़ैल रूप बाहर आ जाएगा। जाएं भाई, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मशल न रूठे अंदाज में बोली। अच्छा अच्छा सॉरी, नाराज तो मत हो, तावर उसे मनाते हुए बोला। जाएं, माफ किया, क्या याद रखेंगे, मशल एहसान करने वाले अंदाज में बोली। अच्छा मैं जाकर काम देखूं, वरना बाबा साईं मुझे उल्टा लटका देंगे, दावर उसे हंसाने की खातिर बोला, वरना सत्तर अली शाह की जान थी अपने बेटे में।
बचपन में अगर उसे छींक भी आ जाती तो वो डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देते। जिस चीज पर वो हाथ रख दे उसे दिलाना अपना फर्ज समझते थे। पर इन सब आसाइशों के बावजूद भी वो बिगड़ा नहीं था। उसमें रिवायती जागीरदारों वाली कोई बात नहीं थी। उसने हमेशा औरत जात की इज्जत की थी। पर वो नहीं जानता था कि उसके बाप की मोहब्बत उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली थी। जोहा, यहाँ सब अरेंजमेंट कितनी अच्छी की गई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये किसी गांव का फंक्शन है। रमशा खोए हुए अंदाज में बोली। फंक्शन हवेली के लॉन में मुनक्किद किया गया था। पूरा निहायत ही खूबसूरती से फूलों से सजाया गया था लॉन। जा बजा लगी स्पॉट लाइट से रात दिन की तरह रोशन हो गई थी कि जोहा ने उसके बाजू पर चुटकी भरी। आह जोहा, क्या कर रही हो? उसने अपना बाजू सहलाते हुए पूछा। तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि ये वाकई गांव ही का फंक्शन है। क्या यार, अभी अल्फाज उसके मुंह में थे कि जोहा उसकी बात काटते हुए बोली। यार फायज भाई तो हमें यहाँ छोड़कर अपने दोस्त के साथ मसरूफ हो गए हैं। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं। कह तो तुम ठीक रही हो, पर जोहा ये गांव है, यहाँ मिक्स गैदरिंग ममनू है। इसीलिए तो भाई हमें यहाँ लाए हैं। अभी वो बातों में मसरूफ थी कि एक बावकार सी खातून उनके नजदीक आई और उनसे पूछा, आप दोनों गालिबन फायज की बहनें हैं ना? जी, जोहा ने मुख्तसर जवाब दिया। मैं जवार की वालदा हूँ। आए मैं आपको जवार की होने वाली बीवी से मिलवाऊं। ये कहकर वो उनको लेकर हवेली की जानिब बढ़ गई। वो उनको लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से होकर अंदर की जानिब बढ़ रही थी। आगे आगे नजमा बेगम, जवार की वालदा चल रही थी। रास्ते में उनको बहुत सी मुलाजमाएं काम करती हुई नजर आईं। रमशा, हवेली है ये या कोई महल? जोहा ने रमशा के कान में सरगोशी की। मुझे तो लग रहा है भूल भुलैया है कोई। मुझे तो रास्ता भी याद ना हो एक दफा में। रमशा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले जोहा जवाब देती, नजमा बेगम एक कमरे का दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई। ये जवार की मंगेतर है मशल। और मशल, ये जो जवार का शहर वाला दोस्त है ना फाइज, उसकी बहनें हैं। नजमा बेगम ने बेड पर बैठी खूबसूरत सी लड़की से उनका तारुफ करवाया, जो पिस्ता रंग की मैक्सी जेब तन किए हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जोहा और रिमशा ने मशल से मुसाफिया किया और फिर वो बातों में मसरूफ हो गई। मशल एक जिंदा दिल और खुश मिजाज सी लड़की थी। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई और वो यूं बातें करने लगी जैसे पता नहीं कब से एक दूसरे को जानती हों। नजमा बेगम उन्हें बातें करता छोड़कर बाहर मेहमानों के पास चली गई। दावर हवेली के अंदर किसी काम से दाखिल हुआ कि गुलजार बेगम ने उसे आवाज दी। दावर। जी अम्मा साईं, कोई काम है क्या? दावर ने पूछा। अरे तुम काम वगैरह को छोड़ो और मेरे साथ आओ। वो उसका हाथ पकड़कर हवेली के अंदर जाने लगी। अरे अम्मा साईं, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? दावर ने पूछा। नजर उतारने के लिए। आज तो मुझे लग रहा है मेरी ही नजर लग जाएगी तुम्हें। और बाहर तो फिर बहुत सारे हासिद मौजूद हैं। गुलजार बेगम ने जवाब दिया। अरे अम्मा साईं, अब ऐसा भी कोई शहजादा गुलफाम नहीं लग रहा मैं। दावर ने कहा। हालांकि आज सियाह शलवार कमीज पे स्किन कलर की शॉल लिए वो सब मर्दों में नुमाया था। अच्छा, अब नजर तो उतर गई। जाओ जाकर मशल को ले आओ। गुलजार बेगम उसकी नजर उतारने के बाद बोली। जी बेहतर अम्मा साईं, आप चले, मैं मशल को लेकर आता हूँ। दावर उन्हें जवाब देता हुआ मशल के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दस्तक दी और बाईं जानिब देखता हुआ दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। अभी वो तीनों बातों में मसरूफ थी कि मशल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जोहा, प्लीज तुम देख लो कि दरवाजे पर कौन है, मशल ने जोहा से कहा। तो इसमें प्लीज की क्या बात है? तुम वैसे भी बोल दो, मैं खोल दूंगी दरवाजा। जोहा उठकर दरवाजे की जानिब जाती हुई बोली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने दरवाजे की तरफ देखा और उसे लगा कि उसके आसपास के सारे मनाजर रुक से गए हैं। उसकी बरसों की तलाश उसके सामने खड़ी इस छोटी सी लड़की पर आकर खत्म हो गई है। वो यकटक उसे देखे जा रहा था। उसे खुद को इस तरह तकता पाकर जोहा ने उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से मशल की आवाज आई। अरे दावर भाई, आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। मशल की आवाज से वो होश की दुनिया में वापस लौटा। हाँ, हाँ आया। जोहा ने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया। उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। जोहा भी कमरे में मौजूद एक सोफे की जानिब बढ़ गई। दावर मशल के करीब पहुंचकर बोला, अम्मा साईं तुम्हें बुला रही हैं। आप चलें, हम मशल को लेकर आते हैं। जवाब रिमशा की जानिब से आया। ठीक है, वो रिमशा के सर पर हाथ रखते हुए बोला और फिर एक भरपूर नजर जोहा पर डालकर कमरे से निकल गया। ठरकी छिछोरा, नजरबाज। जोहा उसको दिल ही दिल में मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती हुई बेड पर बैठी रिमशा और मशल की जानिब बढ़ गई। चलो बाहर चलने से पहले सेल्फी हो जाए, जोहा उनके करीब पहुंचकर बोली। हाँ क्यों नहीं, रिमशा ने जवाब दिया और तीनों सेल्फी के लिए पोज करने लगी। मशल को बाएं जानिब से रिमशा और दाएं जानिब से जोहा थाम कर बाहर लाई। अभी उन्होंने लॉन में कदम रखा ही था कि उन पर फूलों की बारिश हो गई।
سارے کیمروں کا رخ ان کی جانب ہو گیا۔ داور نے آگے بڑھ کر دائیں جانب سے مشعل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج کے پاس لے گیا اور اس کا ہاتھ اسٹیج پر موجود زوار کے ہاتھ میں دے دیا۔ زوار نے اسے اوپر اسٹیج پر لے جا کر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد 2 ملازمائیں پھولوں سے سجے تھال میں انگوٹھیاں رکھ کر اوپر اسٹیج پر لے گئی۔ ایک نے زوار کو انگوٹھی دی اور دوسری نے مشعل کو۔ اس کے بعد سب کی تالیوں کے شور میں انہوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ سب گھر والوں نے دونوں کو باری باری پیار دیا اور اس کے بعد زوار اٹھ کر مردوں والی سائڈ پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھی مشعل کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے مبارکباد دینے لگی۔ نجمہ، یہ مشعل کے ساتھ 2 بچیاں کون ہیں؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں، گلزار بیگم نے پوچھا۔ ارے وہ اپنے زوار کا دوست شہر والا ہے نا فائز، اس کی بہنیں ہیں، آئیں ملواؤں آپ کو۔ نجمہ بیگم ان کی بات کا جواب دے کر انہیں لے کر اسٹیج کی جانب بڑھ گئیں۔ داور بھائی کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ فائز نے زوار سے پوچھا۔ یار آج سارے انتظامات انہیں دیکھنے پڑے ہیں تو مصروف ہوں گے کہیں۔ وہ دیکھو آ رہے ہیں سامنے سے، زوار سامنے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ داور بھائی، زوار نے آواز لگائی۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ ارے فائز کیسے ہو تم؟ داور ان کی طرف آتا ہوا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، ابھی زوار سے آپ ہی کا پوچھ رہا تھا، فائز نے جواب دیا۔ ہاں بس آج کچھ زیادہ ہی مصروف ہوں میں، داور نے کہا۔ زوار کا یہ پولائٹ سا کزن فائز کو بہت پسند تھا، جس میں غرور نام کو نہیں تھا۔ وہ بھی زوار کی طرح اس کی دل سے عزت کرتا تھا۔ زوہا رمشا، ان سے ملو، یہ ہے مشعل کی اماں اور زوار کی تائی۔ نجمہ بیگم نے اسٹیج پر پہنچ کر ان کا تعارف گلزار بیگم سے کروایا۔ دونوں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ گلزار بیگم نے دونوں کو باری باری گلے لگا کر پیار دیا۔ اسی اثنا میں رمشا کا موبائل بجا، اس نے دیکھا تو فائز کا میسج تھا، وہ انہیں باہر بلا رہا تھا۔ اچھا آنٹی اب ہم چلتے ہیں، فائز بھائی بلا رہے ہیں، رمشا بولی۔ تو گلزار بیگم نے کہا، بیٹا تھوڑی دیر اور رک جاتی ہمیں اچھا لگتا۔ آنٹی پھر کبھی، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ہمیں بہت اچھا لگا یہاں آ کر، زوہا نے متانہ سے جواب دیا۔ بیٹا ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ یہاں آئے، گلزار بیگم بولی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ بھی آئیے گا ہمارے گھر، زوہا نے انہیں دعوت دی۔ جی ضرور بیٹا۔ پھر وہ سب سے مل کر باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں جہاں فائز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنی اچھی بچیاں تھیں، کھلنے ملنے والی، لگتا ہے بہت اچھے ہاتھوں کی تربیت ہوئی ہے، ورنہ آج کل کے شہری بچوں کو تو جیسے بھول ہی گیا ہے بڑوں کا ادب و احترام۔ گلزار بیگم ان کے جانے کے بعد بولی۔ کہہ تو صحیح رہی ہیں، نجمہ بیگم نے بھی ان کی تائید کی، بس اللہ نصیب اچھے کرے۔ گلزار بیگم دعا دیتے ہوئے بولی، آمین۔ جواباً نجمہ بیگم نے بھی قبولیت کی دعا بخشی۔ یار اتنے اچھے لوگ تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا ہم پہلی بار ملے ہیں، اسپیشلی گلزار آنٹی، کتنی پولائٹ خاتون تھی۔ گاڑی میں رمشا کی آواز گونجی۔ گلزار آنٹی کے نام پر اس کے ذہن کے پردے پر داور کی تصویر لہرائی۔ یہ جاگیردار ہوتے ہی ٹھرتی ہیں، اپنے پیسے کا کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی مصروف تھی کہ پیچھے مڑ کر رمشا نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ زوہا میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں، وہ ہڑبڑا کر اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور بولی۔ ہاں مجھے بھی گلزار آنٹی بہت پسند آئی۔ ہاں وہ تمہیں دیکھ رہی تھی، لگتا ہے تمہیں اپنی بہو بنا کر ہی چھوڑیں گی، رمشا نے اسے چھیڑا۔ اس سے پہلے زوہا کوئی جواب دیتی، فائز نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ رمشا اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ فائز نے اتنے غصے سے رمشا کو ڈانٹا تھا کہ وہ آگے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ رمشا کی بات نے فائز کا موڈ بہت بری طرح آف کر دیا تھا۔ باقی کا سارا راستہ تینوں نے اپنی سوچوں میں مگن گزارا۔ فائز اس بات پہ کڑتا رہا کہ وہ اسے وہاں لے کر ہی کیوں گیا۔ رمشا یہی سوچتی رہی کہ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو فائز اتنا غصے میں آ گیا، جبکہ زوہا کی سوچوں کا محور داور علی شاہ کی ذات تھی۔ داور رات کے سارے مہمانوں کو فارغ کر کے اپنے کمرے میں آیا، شال اتار کر صوفے پر رکھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر واچ اتارنے لگا کہ کسی کا چہرہ اس کے تصور میں آیا اور اس کے لب خود بخود مسکرا دیے۔ جس کے دل کو آج تک کوئی تسخیر نہیں کر پایا تھا، وہ آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے آگے ہار گیا تھا۔ شادی کا فیصلہ جو اماں سائیں کے بار بار اصرار پر وہ نہیں کر پایا تھا، آج وہ اتنی آسانی سے ہو گیا تھا۔ کپڑے بدل کر اماں سائیں کو صبح خوشخبری دینے کا ارادہ کر کے بستر پر دراز ہو گیا اور اس پری پیکر کے خیالوں میں کھو گیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ اپنے والیٹ سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو فوٹوگرافروں سے دے کر گیا تھا اور اپنے موبائل میں ڈالا۔ اس نے فوٹوگرافر سے خاص طور پر بول کر زوہا کی الگ سے تصویریں بنوائی تھی تو ایک غیر اخلاقی حرکت، پر وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اس کی ایک ایک تصویر زوم کر کے دیکھنے لگا کہ نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آنی تھی، کیونکہ آج تو محبت کی پہلی رات تھی اور محبت تو نام ہی محبوب کے حسین خیالوں میں کھو کر راتوں کو جاگنے کا ہے۔
اور اسے تو ابھی ایسی بہت سی راتیں جا کر گزارنی تھی. کہیں ممکن ہوا، کہیں واجب، کہیں فانی، کہیں بقا دیکھا. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. اگلے دن صبح ناشتے کے بعد داور گلزار بیگم کے کمرے میں آیا. صفدر علی شاہ بھی کمرے میں موجود تھے. وہ گلزار بیگم کے سامنے بیٹھا اور جھجکتے ہوئے بولا، اماں سائیں، ایک بات کرنی تھی آپ سے. ایسی کیا بات ہے جس کو کہنے کے لیے داور علی شاہ کو اتنی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے؟ جواب صفدر علی شاہ کی جانب سے آیا تھا، وہ اماں سائیں اور بابا سائیں، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے. ماں صدقے، ماں قربان، ارے یہ تو بہت خوشی والی بات ہے. بتاؤ کون ہے، رہتی کہاں ہے، کیسی ہے، جلدی بتاؤ، میں آج ہی رشتہ لے کر جاؤں گی. گلزار بیگم کی تو دلی مراد بر آئی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال پوچھ لیے. ارے اماں سائیں، سانس تو لیں، سب بتاتا ہوں میں آپ کو. میں نے خود اسے کل ہی دیکھا ہے مشل کے کمرے میں، کالے رنگ کے کپڑوں میں. اچھا رکے، میں تصویر دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کہہ کر وہ ان کو موبائل میں تصویر دکھانے لگا. ارے زوہا، یہ تو بڑی پیاری بچی ہے، مجھے تو بہت پسند ہے. زوار کے دوست فائز کی بہن ہے یہ. وہ اسے پہچانتی ہوئی بولی. بس ٹھیک ہے، آج کا دن ہے تمہارے پاس گلزار. رشتہ لے جانے کی تیاری کر لو. ہم کل ہی جائیں گے رشتہ لے کر. انگوٹھی بھی خرید لینا، ہم کل ہی پہنا کر آئیں گے اسے. اب کی بار جواب صفدر علی شاہ کی جانب سے آیا تھا، کیونکہ انکار کا جواز ہی نہیں. بلکہ وہ تو خود کو خوش قسمت جانیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ داور علی شاہ کے لیے ان کی بیٹی کو چنا گیا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے داور کو گلے لگا لیا. زرینہ، ارے زرینہ، گلزار بیگم ملازموں کو آواز دیتے ہوئے بولی. جی بی بی جی. زرینہ بوتل کے جن کی طرح نازل ہوئی. جاؤ اللہ ڈینو سے کہہ کر صدقے کے بکروں کا انتظام کرواؤ. گلزار بیگم زرینہ کو ہدایت دیتے ہوئے بولی. جی بہتر. یہ کہہ کر زرینہ وہاں سے چل دی. گلزار بیگم، داور علی شاہ اور صفدر علی شاہ اس وقت اظہار صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. اظہار صاحب اتنے بڑے لوگوں کی اپنے گھر میں موجودگی سے حیرت میں تھے. حال احوال کے بعد اظہار صاحب بولے، خیریت، آپ لوگ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے؟ آج یہاں ہم کسی خاص مقصد سے آئے ہیں. صفدر علی شاہ بولے. جی کہیے. پہلے آپ اپنی بیٹی زوہا کو بلا لیں. زوہا کو؟ پر کیوں؟ دراصل ہم اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں. جاؤ نسرین، زوہا کو بلاؤ. اظہار صاحب نسرین بیگم سے بولے. جی. یہ ایک لفظ کہہ کر نسرین بیگم زوہا کو بلانے چل دیں. تھوڑی دیر بعد زوہا نسرین بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئی. وہ بلو جینز کے اوپر پنک گھٹنوں سے اوپر آتی فراک پہنے ہوئے تھی. ریڈ دوپٹہ گلے میں مفل کی طرح لپیٹا تھا. جہاں وہ اس عام سے حلیے میں بھی داور کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، وہیں صفدر علی شاہ کو اس کی ڈریسنگ قدرے ناگوار گزری تھی. پر وہ بیٹے کی وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھے. یہاں آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو. گلزار بیگم اپنے اور صفدر علی شاہ کے درمیان اس کے لیے جگہ بناتی ہوئی بولی. زوہا نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور ان کا مثبت اشارہ پا کر زوہا ان کے درمیان بیٹھ گئی. گلزار بیگم نے اس کے بیٹھنے کے بعد ڈبی سے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زوہا کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی. ابھی وہ اور سامان دیتی کہ انوار صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور آگے بڑھ کر صفدر صاحب اور داور سے مصافحہ کیا. وہ داور کو فائز کی وجہ سے جانتے تھے. بولے. جی کہیے، کیسے آنا ہوا؟ ہم اپنے بیٹے داور علی شاہ کے لیے آپ کی بیٹی زوہا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں. صفدر علی شاہ نے ان کے سروں پر بم پھوڑا. پر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. انوار صاحب بولے. کیوں؟ آخر کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے گھر سے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے. صفدر علی شاہ ایک دم جلال میں آئے. بابا سائیں آرام سے، داور نے انہیں کہا، حالانکہ اسے خود اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے، اور دوسری بات زوہا میرے بیٹے کے ساتھ منسوب ہے اور بہت جلد ہم ان کا نکاح کرنے والے ہیں. انوار صاحب نے کہا. بس بابا سائیں چلیں. داور سے مزید کچھ سنا نہیں گیا تو یہ کہہ کر باہر نکل گیا. صفدر صاحب اپنے گارڈز کو داور کے پیچھے جانے کا اشارہ کر کے انوار صاحب کی جانب مڑے اور بولے. آپ نے صفدر علی شاہ کے لاڈلے بیٹے کا دل دکھایا ہے، اس بیٹے کا جس کی ہر خواہش میں نے اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی ہے. آپ کو پچھتانا پڑے گا. میں مجبور کر دوں گا آپ کو پچھتانے پر. یہ کہہ کر وہ نکلنے لگے کہ پیچھے سے انوار صاحب کی آواز آئی. رکیے. اور پھر انہوں نے زوہا کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور بولے. یہ انگوٹھی اور سامان لے جائیے. وہ اس سامان جس میں مٹھائی کے ٹوکرے اور تحائف شامل تھے کی طرف اشارہ کر کے بولے. ہم ایک دفعہ جو چیز دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. یہ ہمارے بیٹے کا صدقہ سمجھ کر رکھ لو، ہم نے تمہیں دیا. یہ کہہ کر صفدر علی شاہ بغیر پیچھے مڑے باہر نکل گئے. گلزار بیگم بھی ان کے پیچھے باہر نکل گئیں. ان کے جانے کے بعد زوہا اپنے کمرے میں چلی گئی. پیچھے سے اظہار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پریشانی سے گویا ہوئے. بھائی صاحب، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں.
تو انوار صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس زہا اور فائز کے نکاح کی تیاریاں کرو، جب نکاح ہو جائے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ پر بھائی صاحب کیا فائز مان جائے گا؟ انہیں ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ اس بات کی ٹینشن نہ لو، اول تو فائز مان جائے گا اور اگر نہ مانا تو مائز ہے نا۔ شکریہ بھائی صاحب میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے، شکریہ کی بات زہا میری بھی بیٹی ہے، بس اب جلدی سے نکاح کی تیاری کرو تاکہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہیں وہ لوگ۔ جی بہتر بھائی صاحب۔ حویلی پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گلزار بیگم نے اسے روکنا چاہا تو اس نے نہایت ہی سرد لہجے میں بولا، اماں سائیں مجھے کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کا لہجہ سن کر گلزار بیگم کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ جوڑ پائیں۔ اس نے پہلی بار کسی سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ شاہ جی کچھ کریں ورنہ میرا بچہ ٹوٹ جائے گا۔ گلزار بیگم روتی ہوئی بولی، تم فکر مت کرو، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دلہن تو وہ داور علی شاہ کی ہی بنے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے جس بیٹے نے کبھی کسی عورت کی طرف میلی نگاہ نہیں اٹھائی، اس نے اس لڑکی کی خواہش کی ہے تو وہ کس حد تک سنجیدہ ہوگا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا ضبط کھو دیا۔ سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے برانڈڈ پرفیومز کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ جب اس سے بھی غصہ کم نہ ہوا تو ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر ڈریسنگ کے شیشے پر مارا۔ ایک چھن سے شیشہ ٹوٹ کر نیچے بکھر گیا۔ اس کے بعد کمرے کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے توڑنے کے بعد وہ تھک کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا، بیڈ سے ٹیک لگا کر کہ یکدم موبائل فون کی آواز نے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کر دیا۔ پہلے تو اس کا جی چاہا کہ فون نہ اٹھائے، پر پھر کچھ سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا تو دوسری طرف اس کا دوست سجاول تھا جو کہ ایک عیاش وڈیرا تھا۔ دنیا کی ہر برائی موجود تھی اس میں۔ سجاول جیسے شخص کے ساتھ رہ کر بھی داور ہر قسم کی برائی سے دور تھا۔ آج محفل رکھی تھی، سارے دوستوں نے ڈیرے پر داور کے رشتے ہونے کی خوشی میں۔ بولو سجاول، داور بھاری آواز میں گویا ہوا۔ خیریت داور، آج ڈیرے پر نہیں آئے تم؟ ہاں وہ بس طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی یار، یہاں ہم تیرے رشتے کی خوشی میں محفل جمائے بیٹھے ہیں اور تو طبیعت خراب کر کے بیٹھا ہے۔ بس ویسے ہی طبیعت کچھ عجیب ہو رہی ہے۔ خیر ہے، کون سا روگ لگ گیا ہے میرے یار کو؟ ہمیں پتہ چلے تو کچھ علاج کریں ہم۔ سجاول، تیرے یار کے اس روگ کا کوئی علاج نہیں۔ بھابھی کی طرف سے انکار ہو گیا کیا؟ وہ بھی اسی کا دوست تھا۔ فوراً داور کی نبض پکڑ لی۔ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ بول تو ڈھیر لگا دوں تیرے قدموں میں ایسی 1000 لڑکیوں کا۔ نہیں سجاول، مجھے چاہ نہیں ہے 1000 لڑکیوں کی۔ سمجھ گیا، عشق کا روگ لگا بیٹھا ہے میرا یار۔ یہ عشق کا نشہ تو خاص جام سے ہی اترے گا۔ وہ داور کے بکھرے لہجے سے اندازہ لگاتا ہوا بولا۔ سجاول، اس سے نشہ اترے گا نہیں، چڑھے گا۔ وہ منکر ہوا۔ ارے سائیں، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ایسے ہی نشہ نشے کو کاٹے گا۔ اگر ایسا ہے تو بھیج دے سجاول۔ آخر کار گھٹنے ٹیک دیے گئے تھے۔ جو حکم سائیں، ابھی بھجواتا ہوں، اعلیٰ اور نایاب قسم کا بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ ابھی اسے فون رکھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا۔ آ جاؤ، اس نے اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور اس کا ملازم خاص اندر آیا۔ بولو، اس نے اپنی لہو رنگ آنکھیں اسے دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سائیں، یہ سجاول سائیں کی طرف سے تحفہ ہے، ان کی ہدایت تھی کہ آپ کو ابھی پہنچایا جائے، یہ اسی لیے لے آیا ہوں۔ اس نے ڈرتے ہوئے وضاحت دی۔ اصل میں وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا کیونکہ ابھی کسی کو داور کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ سجاول کے ملازم کے کہنے پر ڈرتے ڈرتے اندر آیا تھا۔ یہ وہ داور تھا جس نے کبھی ملازموں سے غصے میں بات نہیں کی تھی۔ سب ملازمین اپنے جان سے پیارے مالک کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟ داور نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ نہیں سائیں، ٹھیک ہے، پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ بظاہر لہجہ عام سا تھا پر انداز بہت کچھ برابر کرانے والا تھا۔ جی سائیں، ملازم ہکلاتا ہوا بولا۔ داور کے اشارہ کرنے پر وہ چلا گیا۔ داور نے ہاتھ بڑھا کر پیکٹ اٹھایا اور اس میں سے بوتل نکالی اور ڈھکن کھول کر بوتل سیدھا منہ سے لگا لی اور بغیر ذائقے کی پرواہ کیے پی گیا۔ آج پہلی دفعہ اس نے یہ حرام شے منہ کو لگائی۔ بس پھر کیا ہونا تھا، اپنا درد کم کرنے کے چکر میں وہ جام پہ جام چڑھاتا مدہوش ہوتا گیا۔ انوار صاحب نے فائز کو فون لگایا۔ 2-3 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ بابا، سب خیریت ہے؟ آپ نے فون کیا؟ فائز کی پریشان سی آواز اسپیکر میں سے ابھری کیونکہ انوار صاحب انتہائی ضرورت کے وقت ہی فائز کو فون کرتے تھے۔ تم اسی ٹائم گھر پہنچو، انوار صاحب بولے۔ پر بابا، اس ٹائم تو میں ہاسپٹل میں ہوں۔ سب خیریت؟ ہاں تم گھر پہنچو پھر بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں آتا ہوں۔ پھر وہ 40 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں طے کر کے گھر پہنچا اور گھر میں داخل ہو کر بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ اس نے عائلہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ ان کا جواب سن کر انوار صاحب کے کمرے کی طرف آیا اور دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں آؤ ادھر بیٹھو۔ اور پھر انہوں نے آج ہونے والی ساری بات اس کے گوش گزار دی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہم کو یہ دھمکی دینے کی؟ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں،
اور زوار اس نے بھی مجھے بتایا نہیں، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ فائز ساری بات سن کر ایک دم غصے میں آ گیا۔ فائز، یہ ٹائم جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے، اسی لیے ہم نے طے کیا ہے کہ ہم تمہارا اور زحا کا نکاح کروا دیں۔ بولو تمہیں منظور ہے؟ میرا اور زحا کا نکاح؟ فائز کا سارا غصہ انوار صاحب کی یہ بات سن کر اتر گیا تھا۔ بولو تمہیں منظور ہے یا نہیں، ورنہ ہم مائع سے بات کریں۔ نہیں نہیں، میں راضی ہوں، فائز جلدی سے بولا۔ فائز کی جلد بازی دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے وہ رخ موڑ کر چھپا گئے اور مطمئن انداز میں گویا ہوئے، ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ انوار صاحب اور اظہار صاحب دونوں اس وقت زحا کے کمرے میں اس سے بات کرنے کے لیے موجود تھے۔ زحا بیٹا، جو بات ہم اس وقت تم سے کرنے جا رہے ہیں وہ غور سے سننا، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمارا مان رکھو گی۔ اظہار صاحب کے انداز پر زحا کا دل یک دم بہت زور سے دھڑکا، پر وہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی، بابا آپ کو جو بات کرنی ہے کھل کر کریں۔ بیٹا، جس طرح کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور فائز کا نکاح کر دیا جائے، پر بابا میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی نہیں، اور تمہاری پڑھائی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ جواب انوار صاحب کی جانب سے آیا۔ پر بڑے بابا، کیا نکاح کرنا ضروری ہے؟ بیٹا، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جیسا آپ کو صحیح لگے۔ اس کی بات پر خوش ہو کر دونوں نے باری باری اسے گلے لگا کر پیار دیا۔ اظہار صاحب بولے، مجھے پتا تھا میری بیٹی